सूरत निसा आयत नंबर 172। लन यस्तनकिफल मसीह व यकून अब्दल लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुक़र्रबून व मन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। मसीह हरगिज़ इससे आर ना रखेगा कि वो अल्लाह का बंदा हो और ना मुकर्रब फरिश्ते ही, और जो भी उसकी बंदगी से आर रखे और तकब्बुर करे तो अनकरीब उन सबको अपनी तरफ इकट्ठा कर लेगा। इस आयत में दर हकीकत जो बात हो रही है वो शर्म की और तकब्बुर की बात हो रही है। यानी किसी को कहा जाता है कि तुम इस तरह से हो, तो वो अपने बारे में ये आर समझता है कि मुझे ऐसे ना कहा जाए। तो अल्लाह ताला ने मसीह ईसा इब्न मरियम के बारे में ये बात की है कि वो कभी भी आर इस बात में महसूस नहीं करेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत ईसा को कभी खुदा बना लिया और कभी अल्लाह का बेटा बना लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया कि मसीह यानी ईसा जो हैं, ईसा का जो लक़ब है मसीह भी कहा जाता है, ठीक है ना। मसीह यानी ईसा जो हैं वो अल्लाह के बंदे होने में कोई आर नहीं रखते, यानी उन्हें किसी किस्म की शर्म नहीं है, वो तो हैं ही अल्लाह के बंदे, और इसमें उसने किसी किस्म की झिझक ही नहीं है। वो चाहे नबी कहो या अल्लाह के बंदे कहो, इसमें वो कोई इसी किस्म की वो आर बात नहीं समझेंगे कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और ना ही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यही शहादत मैं मुकर्रब फरिश्तों के लिए देता हूँ कि मुकर्रब फरिश्ते भी किसी बात को आर नहीं समझते। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई अल्लाह की बंदगी में आर रखे यानी शर्म महसूस करे, अल्लाह ने उसे बंदगी के लिए पैदा किया है और वो बंदगी करने के लिए आर रखे, तकब्बुर करे, अल्लाह की इबादत से अपने आप को रोके और उसमें ये समझ मुझे तो यहाँ नमाज पढ़ते हुए शर्म आती है, मैं घर जाके पढ़ लूँगी, मुझे यहाँ पे हिजाब में रहते हुए शर्म आती है तो मैं घर जाके कर लूँगी, या ये शादी का फंक्शन है तो यहाँ भी हिजाब किया जाता है, सर पे दुपट्टा लिया जाता है या गाउन पहन के रखा जाता है, नहीं भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है लिहाजा मैं इसको छोड़ दूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इस बात की तरफ मुखातिब करते हुए फरमाया कि जो कोई अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ेगा, यानी आर से मुराद शर्म करते हुए झिझक के साथ उसे अल्लाह की इबादत में शर्मिंदगी महसूस हो। असल बात क्या कही जा रही है कि अल्लाह की इबादत में उसे शर्मिंदगी महसूस हो। आज हम देखें माहौल ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है। अल्लाह की इबादत करने में लोगों को क्या आती है, शर्म महसूस होती है, शर्मिंदगी होती है। लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी नमाज पढ़ रही है, लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी ये गाउन में बैठी हुई है, यहाँ भी इसने अपने आप को छुपाया हुआ है। यानी इस चीज़ को, हालांकि हम किन लोगों में बैठे होते हैं, मुसलमानों में, काफिर लोगों में तो नहीं बैठे ना, काफिर लोगों में बैठे होते तो शर्म आती। फिर दूसरी बात ये कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है और दूसरी तरफ अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ना है, शर्म किसको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हम इस बात में तमीज़ तो करें कि हमें दोनों बातों में से एक लड़की ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया हुआ है और एक लड़की ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आप को ओपन रखा हुआ है। अब इन दोनों में से शर्म किसको आनी चाहिए थी, जिसने अपने आप को ओपन रखा हुआ है। लेकिन हम शर्म किस में महसूस करते हैं, जिसने अपने आप को हिजाब में रखा हो। ऐसे है ना, सारे लोग बाल खुले खड़े हैं और फैशन के साथ खड़े हैं, मेकअप करके अपना मुंह दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जिस्म की नुमाइशें कर रहे हैं, और एक लड़की अगर हिजाब में है तो उसको शर्म आ रही होती है, हाय लोग क्या कहेंगे, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, मैं भी उतार देती हूँ। अब यहाँ किसने देखना है, चलो किसी को क्या पता चलेगा, मैंने भी यहाँ पे उतार दिया, किसी को पता चले या ना चले, आपने ये हिजाब किसके लिए पहना है, अल्लाह के लिए। ऐसे ही है ना, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की इबादत में शर्म किस बात की। अगर कहीं पे नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो वहां पे शर्म किस बात की। हम अगर अल्लाह की इबादत में शर्म महसूस करते हैं तो समझ लें कि हम असल में अभी सही मानों में अल्लाह के बंदे बने ही नहीं हैं, हम मुसलमान होने में शर्म महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कह लें कि हम मुसलमान होने में अपने आप को शर्म महसूस कर रहे हैं, अभी लोग क्या कहेंगे, क्या सारे लोग मुसलमान नहीं हैं। हमें तो बल्कि फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे जिस कामों का हुक्म दिया है मैं तो उसमें पूरी हूँ। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ओपन रखा हुआ है, जिनके जिस्म की नुमाइश हो रही है, जिनके बाल खुले हुए हैं, ना महरम देख रहे हैं, वेटर्स भी देख रहे हैं, उनके लिए अज़ाब जहन्नुम भी तैयार हो रहा है, अज़ाब कब्र भी तैयार हो रहा है। शर्म तो उनको आनी चाहिए थी, उनको तो नहीं जिनके अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद हो रहे हो, उन्हें शर्म आएगी।
جن کے اللہ کے ہاں درجے بلند ہو رہے ہوں انہیں تو فخر ہوگا نا کہ میرا تو اللہ کے ہاں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کو، اس آیت کے اندر اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ہونے میں شرم محسوس نہ کرو۔ یعنی کوئی آپ کو کہہ دیتا ملوانی ہے، بی بی ہے، حجانی ہے، حافظہ ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی۔ یہ تو آپ کو اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اور اللہ یہ اعزازات ہر کسی کو نہیں دیتا، دیتا ہے ہر کسی کو۔ حافظ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ اعزاز دے گا وہ ہر کسی کو ملے گا، اور اگر کوئی دنیا میں ملوانی اور حافظ کہہ دیتا ہے تو اس میں تو فخر کی بات ہے، اس میں تو سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف 40 لوگوں میں سے مجھے دے دیا، پورے خاندان کے 70 افراد ہے تو اس میں سے مجھے مل گیا۔ تو یہ خوش نصیبی ہونی چاہیے، آر نہیں سمجھنا چاہیے، شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا دوسرا حصہ فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے وہ عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے تو اس نے کس سے کام لیا؟ کبر سے، غرور سے کام لیا۔ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، ایسے ہی تھا نا، اور شیطان نے جب اللہ کی بات نہ مان کر سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا؟ کیا کیا اس نے؟ شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ایسے ہی آتا ہے نا، سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ تو تکبر کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ایک طرف اللہ کی بات ہو اور ایک طرف ہماری بات ہو، ہم ریجیکٹ کریں تو اپنی بات کو کریں، اللہ کی بات کو ریجیکٹ نہ کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر لیا تو ہم نے کس سے کام لیا ہے؟ تکبر سے کام لیا، غرور، میں تو کوئی چیز ہوں، نہیں بھائی میرا اپنے آپ کو دکھاؤں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فنکشن میں لوگ میری تعریف نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب میں یہ باتیں سوچوں گی میرے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے، کبر ہے، غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، قیامت کے دن ان سب کو میں اپنے پاس جمع کروں گا اور ان کے بارے میں عادلانہ فیصلہ صادر کر دوں گا۔ یعنی عادلانہ فیصلے سے مراد کیا ہے؟ جو ان کے حصے میں آ رہا ہوگا ان کا پلڑا تولا جائے گا، میزان میں اعمال رکھے جائیں گے، اعمال کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ جہنم میں جانا پڑ گیا تو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اگر اعمال زیادہ ہوئے تو شاید کہ وہ جنت میں بھی چلا جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہاں تک روکو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ آخر کار کس کے پاس آنا ہے دوبارہ؟ الیہ جمیعا، اللہ کی طرف اکٹھا۔ ایسے ہی ہے نا، کر لیں جتنی مرضی کر لیں، جو مرضی ہے آپ کام کر لیں، لیکن مرنے کے بعد آپ نے کس کو منہ دکھانا ہے؟ لوگوں نے تو آپ کی قبر میں نہیں آنا نا، آنا ہے کسی نے آپ کو قبر میں عذابوں سے بچانے کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں آنا۔ ہاں اگر آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو انشاءاللہ قبر میں اللہ دوستی کا حق ادا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو ریجیکٹ کر کے لوگوں کو دوست بنا لیا ہے، لوگوں کی خواہشات کے اوپر چل پڑے ہیں، تو قبر میں وہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیے، اللہ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں لازم شرط دوسری کیا رکھی ہے؟ ایمان خالی لانا نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گناہ کے کاموں سے بچا کر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے یہ دونوں کام کر لیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں ہر کام وہ کیا جو کہ نیکی کا تھا، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچایا جو کہ برائی کا تھا یا گناہ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں اس کو پورا پورا بدلہ دے دوں گا، سبحان اللہ، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس کو زیادہ بھی کر دوں گا۔ آپ نے ایک نیکی کی ہے، اللہ اس نیکی کو دگنا بھی کر سکتا ہے، اللہ اس نیکی کو اپنے فضل سے 700 گناہ تک بھی بڑھا کر لے جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر عمل ہمارے لیے ہے نا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کا ایک حصہ ایک ثواب ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ہے۔ ایسے ہی ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور فرمایا سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ یعنی روزے کا اجر فرشتے کو لکھنے کا حکم نہیں ہے،
روزے کا اجر کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کا اجر دے دے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں، یہاں اللہ کی راہ سے مراد، اللہ کی راہ میں تو کافی سارے مدے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مسکین کو دینا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، بیوہ کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، یتیم کی کفالت کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، مسجد یا مدرسے کو دینا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ لیکن یہاں حدیث کے اندر لفظ جو اللہ کی راہ میں آئے، ساتھ میں لفظ جہاد کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں کوئی نفقہ دے گا، کچھ بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 700 گنا لکھ دے گا۔ یعنی عام ایک کسی بھی جگہ پر صدقہ کرنا، کسی بھی جگہ پر خرچ کرنا وہ اپنی فضیلت ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جہاد کے راستے میں خرچ کرنا اللہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے۔ آپ نے 1 روپیہ دیا ہے، اللہ نے اجر کتنے کا دینا ہے؟ 700 روپے کا۔ یہ کس میں ہے؟ اللہ کی راستے یعنی جہاد کے لیے۔ دوسری حدیث بھی اسی کی طرح سے ہے جہاد کی فضیلت میں کہ اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے، اور یہاں جہاد کے حوالے سے دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اونٹنی میں لگام ڈال کر آیا، یعنی لگام سے مراد تیاری حالت میں اس کو لے کر آیا کہ بس اس کے اوپر کوئی بیٹھے اور اس کو چلا کر لے آئے۔ اگر اونٹنی خالی لگام کے ہو تو اس کو چلایا جا سکتا ہے؟ گھوڑے کو بیٹھنے کے لیے جو پٹے ہوتے ہیں، لگام ہوتی ہے، جب تک وہ نہ ڈالی ہوئی ہے تو گھوڑا چلے گا؟ وہ تو اپنی مرضی سے بھاگے گا نا، پھر وہ جہاں پہ آدمی اس کو روکنا چاہے رک سکے گا؟ نہیں۔ لگام ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کی رسی کو کھینچے گا، اس کے پٹے کو کھینچے گا تو وہیں پر وہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ تو اونٹنی کو لگام ڈال کر لے آئے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے لیے کہ یہ میری اونٹنی اللہ کے راستے یعنی جہاد میں قبول کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کی سب لگام ڈالی ہوئی ہوں گی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، وہاں بات ہوئی ہے کہ 700 گنا تک بڑھا کر اجر دے گا، یہاں واضح بات بھی آ گئی کہ اس نے ایک اونٹنی دی ہے لگام ڈالی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کتنی اونٹنیاں لگام میں ڈالے ہوئے دے گا؟ 700 اونٹنیاں لگام ڈالے ہوئے دے دے گا۔ آپ نے 1 روپیہ خود کھایا ہے، اب میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اس کا آپ کو کتنا دیر فائدہ ہوا ہے؟ اسٹیمیٹ لگایا کتنی دیر فائدہ ہوا ہے؟ آپ نے کھایا ہے، آپ کے منہ کو ذائقہ آیا ہے، اس کے بعد آپ بھول بھی گئے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے 1 روپیہ کھا کر ذائقہ لیا، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں فیل ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بھوک مٹی ہوگی، دوبارہ آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے، لیکن آپ نے اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور وہ بھی جہاد کے راستے میں، تو پھر آپ کو اس کا اجر وہ ختم نہیں ہوا، وہ بھولے گا بھی نہیں، آپ کا وہ اجر 700 تک لکھ دیا گیا اور آپ کو وہ ملتا رہے، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کو ملے گا۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو دگنا کر کے تمہیں لٹا بھی دیتا ہوں، یعنی ہم دے رہے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، دیا میں نے 1 روپیہ ہے، اللہ مجھے کسی اور طریقے سے 2 روپے دے دے گا، سمجھ آئی ہے نا؟ اور اگر اللہ چاہے تو اس کو 10 گنا بڑھا کر بھی مجھے دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو دنیا میں بھی مجھے 700 گنا تک بڑھا کر دے سکتا ہے۔ میں ادھر سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں، ادھر سے کسی نہ کسی ذریعے سے میرے پاس 700 روپیہ آ گیا، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اس کا اجر، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے، میں اس کو اچھے انداز میں فیضاعف له اضعافا کثیرا، میں اس کو دگنا کر کے اور کئی گنا بڑھا کر اسے واپس بھی کر دوں گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کاروبار کس لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ میں آج 1 روپیہ لگاؤں گا، کل 10 روپے ہو جائیں گے کاروبار میں، زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی تجارت کیا کریں۔ آپ کی پاکٹ منی جو آپ کو ملتی ہے اس میں سے میں زیادہ نہیں آپ کو کہہ رہی، آپ اس پاکٹ منی میں تھوڑا سا ہی خرچ کر لیں، 1 روپے کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں، دیکھیں 1 روپے میں 700 گنا تک آپ کو اجر مل رہا ہے، 700 فائدے دنیا میں بھی ہو رہے ہیں اور 700 فائدے آپ کو آخرت میں قیامت کے دن بھی ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی پاکٹ منی میں سے اللہ کے راستے میں روزانہ خرچ کریں، اور کس ٹائم خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے؟ صبح کے ٹائم، کہ ہر روز 2 فرشتے صبح کے ٹائم پہ اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا تو بھی اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو کشادہ کر دے، یہ دعا اس بندے کے لیے ہے جس نے اللہ کے راستے میں صبح کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔
دوسرا فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ آ کر دیکھتا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے اپنے اوپر تو خرچ کیا لیکن تیرے راستے میں دینے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا. نہیں دیا نا اللہ کے راستے میں، ہاتھ کو بند کر دیا. تو بھی اس پر اپنے ہاتھ کو بند کر دے. اب وہ چاہے سارا دن 24 گھنٹے بھی تجارت کر لے نا، ملے گا اسے مال؟ جس پر اللہ اپنے ہاتھ کو بند کر دے، رزق دے ہی نا، اس کو کہاں سے رزق مل سکتا ہے؟ تو یہاں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بتا دی اور میں نے بہترین وقت بھی بتا دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم منتھلی دے دیتے ہیں، یعنی منتھلی جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں جب ہم نے ڈیٹیل لی تو پتہ چلا کہ منتھلی خرچ کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن منتھلی کی نسبت ڈیلی خرچ کرنا وہ زیادہ اجر کا باعث ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے منتھلی 200-300 خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو بجائے منتھلی 300 دینے کے ڈیلی آپ 10 روپے نکالنا شروع کر دیں، وہ بھی 300 جا کے بنیں گے. لیکن ڈیلی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں دعا کر کے جائیں گے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس دن آپ کو کوئی تکلیف آنی ہوگی، کوئی مصیبت آنی ہوگی، کوئی پریشانی آنی ہوگی، تو اس صدقے کی وجہ سے وہ ساری ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہ آپ کو چھوئیں گی نہیں. ہے نا ہمارا فائدہ؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دنیا میں بھی دے گا اور قیامت کے دن بھی ہمیں اجر دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی اپنے راستے میں توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جہاد فلسطین میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ وہ تو کر رہے ہیں جہاد، ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ. وہاں عورتیں بھی کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے. ان کے گھر مسپار ہو رہے ہیں، وہ خود لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں تو پھر بھی لڑ رہے ہیں. لیکن ان کو اب کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ لڑنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے اور لڑنے کے لیے اپنی جان کو بنانے کی ضرورت ہے. ان کے پاس خوراک ہی نہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ان کو لیے راشن کا سیٹ اپ یا گرم کپڑوں کا یا کپڑوں کا. آپ دیکھیں جب گھر سارا تباہ ہو جائے گا تو سب کچھ تو اس کے اندر چلا گیا، اب ان کے پاس کچھ بچا ہے. اب وہ جہاد کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی جہاد کے معاملے میں کھانے میں مدد کر لیں، کپڑوں میں مدد کر لیں، یا پھر ان کے لڑائی کے ساز و سامان میں مدد کر لیں، تو ہم نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد میں نفقہ کیا، خرچ کیا. اور جب ہم وہ خرچ کریں گے تو اسی خرچ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں 700 گنا تک بڑھا کر بھی انشاءاللہ ضرور دے گا. آج کل ان کے لیے گرم کپڑوں کا اور کمبل کا بندوبست ہو رہا ہے، تو آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو انشاءاللہ العزیز ضرور یہ نیکی کا کام آپ بھی کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہماری اتنی سی رقم سے کیا ہو جائے گا، اپنی پاکٹ منی سے ضرور اللہ کے راستے میں یہ کام آپ لوگ ابھی سے کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بڑی ہوں گی، شادی ہو جائے گی، پھر میرے ہاتھوں میں پیسے ہوں گے، یا میں اماں بنوں گی تو تب پیسے ہوں گے، تب میں خرچ کروں گی. زندگی کسی کی پتہ نہیں ہے کتنی ہے. بچے بھی جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، شادی شدہ بھی جا رہے ہیں، سبھی جا رہے ہیں نا. جس کی باری آنی ہے اس نے چلے جانا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملنا. تو آج آپ کے پاس موقع ہے، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہم نے ضرور خرچ کرنا ہے. اگلی آیت میں اسی آیت کے ساتھ دوسری جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا. یعنی اس میں بھی اللہ کے راستے میں دینے میں شرمندگی فیل کی یا پھر تکبر کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، پس ان کو دگنا عذاب اللہ تعالیٰ دردناک عذاب عطا کرے گا. اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تو میں اجر دوں گا. لیکن جس نے ایمان لانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے عمل کو یا نیک عملوں کو کرنے میں آر سمجھا، تکبر سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے دردناک عذاب دوں گا. پھر جب دردناک عذاب اسے دیا جا رہا ہوگا تو اس دردناک عذاب سے بچانے کے لیے نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مددگار ہوگا. دنیا میں تو ہم کہیں گے نا فلاں کی وجہ سے میں نے یہ نیکی چھوڑ دی تھی، لیکن کل قیامت کے دن جب عذاب ہو رہا ہوگا تو وہی مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو کیا کرنا ہے؟ اپنی مدد میں نے خود اب کرنی ہے، تاکہ اب ہی میں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لوں. کون سے عذاب سے؟ قبر کے بھی اور حشر کے میدان کے بھی اور جہنم کے عذاب سے میں بچانا چاہوں. اب میرے پاس ہے، اب میرے پاس وقت ہے، میں اپنے آپ کو ان تینوں جگہوں کے عذابوں سے بچا سکتی ہوں. اور اگر ابھی ہاتھ سے نکل گیا وقت اور میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی لوگوں کی وجہ سے، تو اس دن وہ لوگ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا.
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، برہان واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھی نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے ہے نا۔ امت محمدیہ میں کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، صابی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ کون سی واضح دلیل؟ بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کون سی ہے؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ میں نے نازل کیا تمہارے لیے واضح نور، روشنی۔ کیا چیز؟ قرآن پاک بتا رہا نا، یہ آپ کو جنت کیسے ملے گی، جہنم کیسے ملے گی، اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ آپ کو کیسے کون سی نیکیوں پہ اجر دے گا، کون سے معاملات کرنے پہ اجر دے گا، کون سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم دے گا۔ ابھی آیت پچھلی بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ساری باتیں واضح بتا دی، یہ روشنی ہمیں بتا دی، یہ طریقہ ہمیں بتا دیا، واضح دلیلیں ہمیں دے دی کہ جس نے ایسا کیا اس کے لیے جہنم ہے، جس نے ایسا کیا اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ سب کچھ واضح اللہ نے تمام لوگوں کے لیے کیوں کر دیا؟ تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے لگے تو یہ نہ کہ اللہ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا دردناک عذاب ہوگا، تو میں شاید دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیتی۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا دردناک عذاب ہے؟ پتہ ہے نا ہمیں کتنا دردناک عذاب ہے۔ عذاب آگ کا کتنا ہے؟ جہنم میں جب ڈالا جائے گا کھال تک جھلس جائے گی۔ یہ کھال، یہ جو ہے نا چمڑی، آپ کو آگ کبھی کسی کو کچھ بھی استری لگ جاتی ہے، وہ تو آپ کی کامن بات ہے، کسی نہ کسی کو لگی ہوئی ہوگی، اسی جگہ کو کیا ہوتی ہے؟ چمڑی ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے نا۔ تو یہ کھال، یہ چمڑی آپ کی ادھر جائے گی جہنم میں ایک دفعہ ڈالنے سے، پھر اللہ پہنائے گا، پھر اجڑے گی، اسی طریقے سے کھالوں کو کھیر کر رکھ دے گی۔ اور گرم کھولتا ہوا پانی، اور وہ بھی کون سا پانی؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ۔ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ ہم نہیں جانتے تھے یہ باتیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ ہمیں قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جہنم والوں کو جو پانی دیا جائے گا وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا۔ جہنمیوں کو جو خوراک دی جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ زقوم، یعنی کانٹے دار درخت، کانٹے دار ٹہنیاں ان کے حلقوں کے اندر سے اترائی جائیں گی، وہ نہیں کھانا چاہیں گے، زبردستی ان کے اندر ڈالی جائیں گی۔ اور وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے نا، وہ قریب کریں گے تو یہ سارا جھلس جائے گا، نہیں پینا چاہیں گے، زبردستی انڈیلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے واضح ساری باتیں بتا دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ اتنے دردناک عذاب تھے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم دنیا میں ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچا کر آتے۔ تو اللہ نے پہلے ہی یہ ساری باتیں کہہ دی، کسی کو اس دن یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ سب جانتے ہوں گے یہ سارا کچھ تو ہم نے سنا ہوا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ کہ اللہ ہی سارے کاموں کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ اولاد نہیں ہے تو تب بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق نہیں ہے تو دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ یہ دنیا کے سارے کاموں کو سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جانا، کسی کا در نہیں کھٹکانا، کسی کی طرف ہی نہیں جانا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں نمک بھی نہیں ہے نا تو کسی سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔ تو اب یہ چھوٹی باتیں اللہ سے مانگنی ہے تو پھر کوئی ہمیں کہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تعویذ دے گا اور تمہیں اولاد بھی ہو جائے گی، جانا چاہیے؟ جانا چاہیے؟ پھر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بیمار ہے، صحت نہیں آ رہی، میں نے سنا ہے فلاں کے پاس جاؤ، وہ کچھ بھی لکھ کر دے دیتا ہے، کوئی پانی دے دیتا ہے، کوئی یہ دے دیتا ہے، پھر آپ کو وہاں سے شفا مل جائے گی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے تو تمہارا ایمان اللہ پر ہو، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہاں اللہ کی رسی بات نہیں ہوئی، یہاں کہا ہے وَاعْتَصَمُوا،
مضبوطی سے تھام لو. کس چیز کو؟ اللہ نے اپنی رسی بھی قرآن کو کہا ہے. اللہ نے مضبوطی سے تھامنے کی جو بات کی ہے وہ بھی قرآن کی ہے. پچھلی آیت میں واضح دلیل جو بات کی ہے وہ بھی قرآن کی ہے کہ جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا. کون سی مضبوطی سے تھامنا؟ تاکہ یہ نیچے نہ گرے. اسی کو کہیں گے مضبوطی سے تھامنا. کیسے؟ عمل، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا. جو یہ کہہ رہا ہے اسی کے مطابق چلتے جانا. یہ نہیں ہے کہ خوشی آئی تو اس کو بھول جائیں، غم آیا تو پھر اس کو بھول جائیں. عام روٹین میں جب بھی کوئی معاملہ آیا تب اس قرآن کو بھول جائیں. ویسے ہم کیا کرتے ہیں، 2 پارے 4 پارے پڑھ لیتے ہیں، قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اسے مضبوطی سے تھامنا نہیں کہیں گے. کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا خوشی غمی، ہر چیز میں یہ جھلک نظر آئے کہ آپ واضح دلیل کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت آپ نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا. سورہ آل عمران کس کس نے حفظ کر لیا؟ 1 2 6 7 چلیں جی 9 لوگ تھے. اب مجھے بتائیں کہ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. ہاں جی آپ بتائیں. نماز پڑھ کے اذکار کر کے سو جائیں. ہاں جی آپ ہادیہ. کبھی کبھی رہ جاتی ہیں. ہاں جی اور اٹھ کے نماز پڑھنا. نماز پڑھنا یعنی ہمیں نبی کی ایک سنت کا پتہ ہی نہیں. میں نے سورہ آل عمران کیوں پوچھا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نا، اٹھ کے اپنے بستر پر بیٹھتے تھے. بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے تھے. اور یہ میں نے سورہ آل عمران کی 10 آیتوں کے وقت آپ لوگوں کو یہ بات بتائی بھی تھی. بتائی تھی. کس کس کو یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں. کبھی توجہ سے سنے نا. اور اگر اس سنت پہ عمل کرنا ہے تو موبائل بھی موجود ہیں، جو باقی نہیں پڑھے ابھی نہیں کیا تو وہ موبائل بھی موجود ہے. اگر آپ کا زیادہ دل کر رہا ہے اس سنت پہ عمل کرنے کا تو آپ پہلے وہی 10 آیات حفظ کر لیں. مشکل تو نہیں ہے. 10 آیتیں تو ایک دن کا سبق ہے آپ کا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں بھی کیا ایک نیکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھ کر ان 10 آیات کی تلاوت کرتے تھے، آنکھیں مسلتے تھے، اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، پھر نیچے اترتے تھے. اس میں حکمت بھی بہت زیادہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، امی اٹھاتے رہتے ہیں اٹھاتی رہتی ہیں، اٹھتے ہیں بستر سے فوراً نیچے اترے، کبھی یاد رہا دعا پڑھی ہے اور کبھی وہ دعا بھی یاد نہیں رہی. واش روم گئے، جلدی جلدی وضو کیا اور آ کے مسلے پہ کھڑے ہوئے، 4 رکعتیں پڑھی اور فوراً بستر میں سو گئے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. یہ مسلمان ہونے کی نشانیاں تو نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہی نہیں ہے. ہم نے مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کس موقع پر کون کون سی آیات تلاوت کی. پھر فرمایا کہ تمہاری رات نہ ہو اس وقت تک جب تک تم سورۃ ملک نہ پڑھ لو. ٹھیک ہے نا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو ہی پڑھی جائے. صبح سے لے کر رات تک آپ کے پاس ٹائم ہے، کسی بھی ٹائم آپ سورۃ ملک پڑھ سکتے ہیں. اگر دن میں یاد نہیں رہی تو سونے سے پہلے پڑھ کے سونی. پہلے ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ اسے سوتے وقت پڑھنی ہے. سوتے وقت نہیں پڑھنی. پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت سورۃ ملک کی تلاوت کر سکتے ہیں. آغاز ہم نے سورہ آل عمران کی 10 آیات کے ساتھ کیا ہے، اور ہم سوتے وقت کون سی آیات پڑھ کے سوئیں گے؟ سورۃ ملک تو آپ سارا دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. نہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ لازم ہے سوتے وقت پڑھنا. جس طرح وہ لازم ہے صبح 10 آیات پڑھنا، اسی طرح سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اس کو رات کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو گئیں. یعنی پتہ چلا کہ رات کے لیے بھی قرآن پڑھنا ضروری ہے. ہم تو صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب یاد کرنا ہو نا، جب رٹا لگانا، بس اس کے بعد تو نہیں پڑھتے ہے نا. ایسے ہی ہے نا. کبھی ایسے شوق سے پڑھا ہے، یعنی حفظ کے علاوہ کبھی پڑھا ہے بھی اب میرا دل کر رہا ہے میں قرآن پاک پڑھوں، کس نے پڑھا؟ سبق نہیں یاد کر رہے، آپ منزل نہیں روایت کر رہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کا. 1 2 پھر 2 ہاتھ 3 4 5. وہ بھی تو آپ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ سورۃ کہف فرائیڈے کو پڑھنی ہے. یعنی جیسے آپ کا دل کر رہا ہے میں چاول کھاؤں، آپ کا دل کر رہا ہے میں میکرونی کھاؤں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں گول گپے کھاؤں، ایسے آپ کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں. میں یہ پوچھ رہی ہوں اس بیس پہ آپ نے پڑھا. ہاں جی چلیں.
ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو دل کرتا ہے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، پڑھنا تو ہے نا، پڑھنے کا دل تو کرتا ہے. قرآن پڑھنے کو دل بھی کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا بھی دل کرتا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہائے اب سبق یاد کرنا ہے تو اٹھانا، اب سبق بھی یاد کرنا ہے، حالانکہ پڑھ آپ قرآن رہے ہیں. اس میں بھی ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہائے سبق بھی یاد کرنا ہے، اب منزل بھی یاد کرنی ہے. تو یہ آپ عبادت کے لیے تھوڑا پڑھ رہے ہیں، عبادت کے لیے تو دل کے شوق کے ساتھ. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میں نے پوچھنا ہے کہ صبح کی ابتدا آپ میں سے کون کون ان تسایات کے ساتھ کرتا ہے، اور رات کا اختتام کون سی دو آیات؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کون سی ہیں؟ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ آمن الرسول. دونوں آپ پہلی فرصت میں یاد کریں، اور انشاءاللہ یہ دونوں آپ نے اب پڑھنا شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ ہوگا، یعنی اسی طریقے سے باقی سنتوں پر بھی جب ہم عمل کریں گے، قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے، تو ہم کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ مضبوطی سے اس کو تھام رہے ہوں گے. کوئی صبح آپ کی ان آیات کے بغیر نہیں گزرے، کوئی رات آپ کی ان کی آیات کے بغیر نہ گزرے، دن میں جتنے بھی عمل ہیں وہ قرآن کے بغیر نہ گزرے. تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب. اب دیکھیں، ہر ایک کوئی وصیت کرے تو کیا اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا؟ مرنے والا مرنے کے قریب یا مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہوئی تھی کہ یہ کام کرنا ہے، تو کیا اس کی وصیت پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. اگر اچھا کام ہو تب بھی کرنا چاہیے، اگر برا کام ہو تب بھی کرنا چاہیے. وصیت پہ عمل ہوگا یا کام کی نوعیت کو دیکھ کر عمل ہوگا؟ کام کی نوعیت کو. اگر وہ کہہ جاتا ہے، مثال دے رہی ہوں، اگر وہ کہہ جاتا ہے میرے کل کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ کام آپ، وصیت بھی ہے تو تب بھی آپ نہیں کریں گے. اور اگر وہ کہہ جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے مال میں سے 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ ہے اچھی وصیت، یہ کرنا ہوگا آپ کو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں گناہ کا کام جو مرنے کے اوپر ہوتے ہیں وہ نہ کرنا، وہ وصیت ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. اگر وہ کہتا ہے میرا جنازہ فلاں مسجد میں پڑھایا جائے، یہ بھی وصیت پہ عمل ہوگا، اچھی وصیت ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کوئی وصیت کی تھی؟ ابھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث بیان کی ہے کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اور وہ ہے کتاب اللہ. یہ تھی اللہ کے نبی کی وصیت. اللہ کے نبی کی وصیت کیا ہے؟ کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. اب اللہ کے نبی کی وصیت پوری کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ کی جائے گی نا. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے انشاءاللہ. یستفتونک، سوال کرتے ہیں یا فتویٰ مانگتے ہیں تجھ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر لفظ کلالہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کلالہ کس سے کہتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی آل اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی پڑپوتا پڑپوتی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیا ہے وہ؟ کلالہ. اس کو کلالہ کہا جائے گا، یعنی جس کی آگے نسل نہیں ہے. میاں بیوی تھے لیکن آگے بچے نہیں ہوئے، بچوں کے بعد بچے ہوں گے تو پوتے پوتیاں بھی ہوں گی، پوتے پوتیاں نواسے نواسی بچوں سے ہی آتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ کلالہ. پیچھے ہم نے دوسرے رکوع میں سورۃ نساء کے وصیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد کیسے وراثت کیسے تقسیم ہوگی. اب یہاں پر انہوں نے سوال کیا، فتویٰ کیا، مانگا کہ اگر کوئی کلالہ ہو، اس کی اولاد ہی نہ ہو، تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. یعنی یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورت برات ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم. سورت برات بھی کہا جاتا ہے اسے، سورت توبہ بھی کہا جاتا ہے.
تو یہ کون سی صورت ہے؟ قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت برات ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ، یعنی آخری آیت یہ والی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ تب میں نے عرض کی کہ میں تو کلالہ ہوں، سو میراث کی تقسیم کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ چنانچہ اس موقع پر یہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ سوال کس نے کیا؟ سیدنا جابر بن عبداللہ نے سوال کیا تھا کہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیجئے کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ان کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے نصف جائیداد کا حصہ، وراثت کا حصہ نصف اس کا ہے۔ یعنی بہن کا حصہ کتنا ہے؟ نصف۔ یعنی اگر اس کے 2 لاکھ روپے اس کی وراثت ہے تو 2 لاکھ میں نصف کتنا بنے گا؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ کس کو ملے گا؟ بہن کو، کیونکہ اولاد نہیں ہے نا، اولاد نہیں ہے، بہن ہے، تو بہن کو ایک حصہ یعنی نصف ملے گا جو اس نے جائیداد میں وراثت میں چھوڑا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر وہ خود اس جائیداد کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں، پہلے تھا کہ صرف مرنے والے کی کتنی بہن ہے؟ ایک بہن ہے، تو کتنا حصہ ہے؟ نصف ہے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر مرنے والے کی ایک سے زیادہ بہنیں ہوں، 2 بہنیں ہوں، تو پھر اس کے لیے کیسے ہوگا؟ تو ان کے بارے میں ہے کہ مما ترکا، کہ ان 2 بہنوں کے لیے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا ہوگا۔ یعنی اب مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، مال کے 3 حصے کرنے کے بعد 2/3 مال بہنوں کا ہوگا اور باقی اللہ کی راہ میں یا دوسرے رشتہ داروں کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر وہ کئی بھائی اور بہن مرد عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کر یہ بیان، یبین اللہ لکم ان تضلوا، تمہارے لیے یہ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے صرف ایک بہن ہے تو آدھی جائیداد ہے، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو 2/3 ہے، اور اگر زیادہ بہن بھائی ہوں تو 2/3 کے مال کو ساروں کے اوپر یعنی تقسیم کیا جائے گا، اس صورت میں کہ بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور پھر بہن کو 1 حصہ، جیسے عام روٹین میں بھی بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بہن کا 1 حصہ ہوتا ہے، تو پھر ساری جائیداد کے حصے بنا لیے جائیں گے اور ان بہن بھائیوں میں برابر تقسیم کرتے ہوئے بہنوں کے ڈبل بھائیوں کو دیا جائے گا اور بھائیوں کے نصف بہنوں کو دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کر بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس جائیداد میں جب وراثت کے لوگوں کو سارا تقسیم ہو گیا، یعنی جس چیز کے اوپر فرض تھا کہ اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اب وہ تقسیم ہو گیا تو پھر بھی کچھ بچ جائے تو وہ باقی رشتہ داروں کے لیے ہے جو قریب کے آئے ہیں۔ ویسے تو ہم نے جو دوسرا رکوع پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر کچھ حصہ جو دور کے رشتہ دار آئے ہیں تھوڑا سا انہیں بھی صدقہ کر دیا جائے گا، پھر اگر اس نے وصیت کی ہے کہ فلاں جگہ پر بھی دے دیا جائے اللہ کے راستے میں تو 1/3 وہ نکالا جائے گا، باقی مال اپنے وراثتوں کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر آتا ہے کہ اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو پھر باقی رشتہ داروں میں سے جس کو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔